अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उमैरा अहमद का नॉवल अमर बेल। लेकिन आज के एपिसोड शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम ने एक बार फिर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया था। अलीज़ा ने चौंक कर इधर उधर देखा था। सब कुछ गायब हो गया था। वहां सिर्फ वही थी और सामने पड़े हुए पौधे। अलीज़ा बीबी, ये पौधे अंदर ले जाऊं? मुलाजिम एक बार फिर उसे पूछ रहा था। अलीज़ा ने एक गहरा सांस लिया। हाँ, अंदर ले जाओ। वो उठकर खड़ी हो गई और मुलाजिम पौधे उठाकर अंदर जाने लगा था। एकदम ही उसकी उन पौधों में दिलचस्पी खत्म हो गई थी। माली बाबा, ये कुछ प्लांट्स रह गए हैं, आप इन्हें देख लें। कुछ दूर लॉन में काम करते हुए माली को उसने आवाज देकर बुलाया था और खुद अंदर आ गई थी। नानो, वो परसों कितने बजे की फ्लाइट से आएगा? अंदर आते ही वो एक ख्याल आने पर किचन की तरफ गई थी, जहां नानो खानसामा को कुछ हिदायत देने में मसरूफ थी। परसों रात 2 बजे की फ्लाइट से आएगा, नानो ने उसे बताया था। 2 बजे की फ्लाइट से? वो कुछ मायूस हो गई थी। फिर तो हम लोग उसे रिसीव करने नहीं जा सकेंगे, ड्राइवर को ही भेजना पड़ेगा, उसने नानू से कहा था। वो तो कह रहा था कि मैं ड्राइवर को भी ना भेजूं, वो खुद ही आ जाएगा। मगर मैंने ज़बरदस्ती उससे कहा कि वो ड्राइवर के साथ आए। नानो खान सामा को हिदायत देने के दौरान उससे भी गुफ्तगू करती जा रही थी। नानो, अगर हम दोनों उसे रिसीव करने चले जाएं तो? उसने कुछ देर खामोश रहने के बाद कुछ मुल्तजियाना अंदाज में नानो से कहा था। सवाल ही नहीं पैदा होता। रात के 2 बजे हम दोनों उसे रिसीव करने चल पड़े। आजकल ऐसे हालात नहीं हैं अलीज़ा, इस तरह घर से निकला जाए। तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का। अच्छा नानो, तो फिर मुझे आप ड्राइवर के साथ भेज दें। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अलीज़ा। मैं इससे भी बड़ी हिमाकत करूं कि जवान जहान लड़की को इस तरह अकेले रात ड्राइवर के साथ 2 बजे एयरपोर्ट भेज दूं। नो नो, कुछ नहीं होता, प्लीज। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं भेज सकती। और तुम्हें आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? उसे आखिर यहीं आना है। खाली रिसीव करने से क्या होगा? नानो ने उसे डांट दिया था। नानो, देखें, उसे बुरा नहीं लगेगा कि वो इतने सालों के बाद आ रहा है और कोई उसे रिसीव करने तक नहीं आया। अलीजे ने कुछ संभल कर कहा था। नहीं, उसे बुरा नहीं लगेगा, वो कोई अहमक नहीं है। जानता है हम दोनों यहाँ अकेले हैं और इस तरह रात को उसे रिसीव करने के लिए आना हमारे लिए मुश्किल है। तुम्हें मैंने बताया है कि वो तो ड्राइवर भेजने से भी मना कर रहा था, ये तो मैंने ही जिद की। नानू प्लीज। अलीजे, बच्चों की तरह जिद मत करो। बस कह दिया ना कि उसे ड्राइवर ही रिसीव करने जाएगा। नाना ने कतई लहजे में कहते हुए जैसे बात ही खत्म कर दी थी। वो कुछ बददिल होकर किचन से बाहर आ गई थी। सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे यूं लग रहा था जैसे वो हर काम निपटा चुकी हो, जैसे करने के लिए कुछ और रहा ही ना हो। कुछ सोचकर वो अपनी स्केच बुक निकालकर बेड पर आ गई थी। फारिग वक्त वो इसी तरह गुजारा करती थी। पहले से बने हुए स्केचेस को पेंसिल के साथ मजीद कुछ टचेस देती रही, फिर खाली सफ़ा निकाल कर एक नया स्केच बनाने लगी। स्केचिंग करते करते उसे पता भी न चला किस वक्त वो चेहरा उसे शनासा लगने लगा। उसने हाथ रोक लिया और चेहरे को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत देर नहीं लगी, वो उस चेहरे को पहचान चुकी थी। एक बार फिर उसका हाथ रवानी से स्केच बुक पे चलने लगा। दीज आर सिंपली फैंटास्टिक। उस दिन वो लाउंज में बैठी अपनी स्केच बुक में क्रिस्टी का स्केच बना रही थी। बहुत देर तक इस काम में मसरूफ रहने के बाद वो उकता गई थी। स्केच बुक को सोफा पर रखने के बाद वो कुछ देर तक क्रिस्टी को सहलाती रही, फिर उसे हाथ में लेकर खाने की कोई चीज़ लेने किचन में चली गई। वहां उसे 10-15 मिनट लग गए
جب وہ دوبارہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو نہ صرف عمر وہاں موجود تھا بلکہ وہ صوفے پر دراز ٹیبل پر اپنی ٹانگیں رکھے ایک ہاتھ میں چائے کا مگ لیے دوسرے ہاتھ سے اس کی اسکیچ بک دیکھنے میں مصروف تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تو علیزے کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کے اسکیچز پر تبصرہ کیا تھا۔ علیزے کو اس کا اس طرح بغیر اجازت اپنی اسکیچ بک دیکھنا اچھا نہ لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ لارنس والے واقعے کے بعد وہ آج پہلی بار اسے بات کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ علیزے، پینٹنگز میں دلچسپی ہے؟ اس نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ علیزے نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی۔ اگر اسکیچز بنا لیتی ہو تو ظاہر ہے کہ پینٹنگ سے بھی دلچسپی ہوگی۔ وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی اور وہ غور سے اسی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ اے لیولز۔ جواب انتہائی مختصر تھا۔ کہاں تک پڑھنے کا ارادہ ہے؟ پتہ نہیں۔ کیوں؟ وہ جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ تم فائن آرٹس میں کچھ کرنا۔ کیا؟ کچھ بھی مگر آرٹ سے متعلق ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بہت اچھی آرٹسٹ بن سکتی ہو۔ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ خود آرٹسٹ کیوں نہیں بنے؟ ٹکڑا توڑ جواب آیا تھا۔ عمر جہانگیر بے اختیار مسکرایا۔ علیزے کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آرٹسٹ بنتے نہیں ہیں، بنے بنائے ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، مگر آرٹسٹ بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہیں ٹیلنٹ ہے۔ تم کچھ کر سکتی ہو اس فیلڈ میں۔ اسے بات کرتے ہوئے عمر نے اسکیچ بک بند کر کے علیزے کی طرف بڑھا دی۔ مجھے آرٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی آرٹ کیوں نہ ہو۔ نہ ہی میں آرٹ میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میتھس میں دلچسپی ہے اور میں وہی پڑھوں گی۔ اس نے اسکیچ بک پکڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں عمر سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم میتھس ہی پڑھ لینا، لیکن میرا ایک اسکیچ تو بنا سکتی ہو۔ کیوں علیزے؟ میرا اسکیچ بناؤ گی؟ میں صرف انہی لوگوں کے اسکیچ بناتی ہوں جن کے چہرے مجھے اچھے لگتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے میرا چہرہ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ عمر نے اسے پوچھا لیکن وہ خاموشی سے ٹی وی دیکھتی رہی۔ میرا خیال تھا کہ میرا چہرہ اچھا خاصا ہے۔ ویسے علیزے، میرے چہرے میں کیا ڈیفیکٹ ہے تم یہ بتا دو۔ عمر جیسے اس کے ساتھ گفتگو کو انجوائے کر رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، بس مجھے آپ کا چہرہ اسکیچنگ کے لیے پسند نہیں ہے۔ اور کرسٹی کا چہرہ پسند ہے؟ علیزے نے کچھ ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی چہرہ کرسٹی سے زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ آپ اس طرح کرسٹی کی بات مت کریں۔ اس نے کچھ بگڑ کر اسے کہا تھا۔ سوری۔ علیزے نے اس کی معذرت پر کوئی دھیان دیے بغیر دوبارہ اپنی توجہ ٹی وی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ وہ کچھ دیر وہاں لاؤنج میں کھڑا رہا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا۔ علیزے نے اسکیچ مکمل کر لیا تھا۔ عمر جہانگیر کے اسکیچ کو اسکیچ بک سے نکالنے کے بعد وہ ایک بار پھر اٹھ کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ لائٹ آن کرنے کے بعد وہ اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی اور وہاں اسکیچ رکھنے کے بعد اس نے پیپر ویٹ اس کے اوپر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی عمر جہانگیر کے لیے یہ خوشگوار سرپرائز ہوگا۔ یہ پہلا اسکیچ نہیں تھا جو اس نے عمر جہانگیر کے لیے تیار کیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں ایسے کئی اسکیچز اس نے تیار کیے تھے۔ اس کا چہرہ ان چند چہروں میں سے تھا جو کسی بھی لمحہ ان کے ذہن سے غائب نہیں ہوتے تھے۔ بعض دفعہ جب وہ عمر کا کوئی بہت اچھا اسکیچ بنا لیتی تو اسے پوسٹ کر دیتی۔ جواب میں بعض دفعہ وہ شکریہ کے طور پر کارڈ بھیج دیتا یا پھر فون کر لیتا۔ علیزے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا۔ اگر وہ یہ دونوں کام نہ بھی کرتا تو بھی شاید اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی اسکیچ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے جھک کر اسکیچ کے نیچے ایک کونے میں کچھ لکھ دیا تھا۔ سیدھی ہو کر وہ مسکرائی تھی اور اس نے پین کو دوبارہ ہولڈر میں رکھ دیا تھا۔ عمر اچانک بہت ریزرو ہو گیا تھا۔ باقی سب کی طرح یہ تبدیلی علیزے نے بھی نوٹ کی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا اور جب کھانے کے لیے باہر آتا تو بھی خاموش ہی رہتا۔ نانا اور نانا کے ساتھ پہلے کی طرح ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو پہلے کی طرح ہی ہوں، بس ذرا پیپرز کی وجہ سے زیادہ مصروف ہو گیا ہوں۔ اس دن رات کے کھانے پر نانا نے اسے کہہ ہی دیا اور جواب میں اس نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ وضاحت کر دی۔ خاموشی تم پر سوٹ نہیں کرتی عمر۔ نانا نے سویٹ ڈش لیتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ اچھا، تو پھر کیا سوٹ کرتا ہے؟
عمر نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا تھا، تم ویسے ہی اچھے لگتے ہو جیسے پہلے تھے، ہنگامہ کرتے ہوئے، کہے لگاتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے۔ نانو نے کہا تھا، رہنے دیں گرانی، میں اب 24 سال کا ہوں۔ آپ میری جو باتیں بیان کر رہی ہیں اس سے تو میں 6 سال کا بچہ لگتا ہوں۔ عمر نے ایک شرمندہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا، وہ اب سلاد کھا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے لیے تم کبھی بھی 25 سال کے نہیں ہوگے، ہمیشہ 6 سال کے ہی رہو گے، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ تم بھی خود کو 6 سال کا ہی سمجھو۔ علیزے نے بڑی سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر نانو کو دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے عمر کا گال چومتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی۔ عمر نے نانو کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا تھا، صرف خاموشی سے سلاد کھا رہا تھا۔ نانا اور نانا کی بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ مجھے وہ کسی اور طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، عمر کو کسی اور طرح سے۔ مجھے وہ کچھ اور طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں اور عمر کو کسی اور طرح کا۔ اور پھر بھی نانو کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب ایک جیسے ہیں، وہ سب سے ایک جتنا پیار کرتی ہیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اب کیا عمر سے وہ میرے جتنا ہی پیار کرتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میں ان کے پاس اتنے سالوں سے رہ رہی ہوں، اور عمر کو آئے ہوئے تو چند ہفتے ہوئے ہیں، اور نانو نے کتنی آسانی سے اسے میری جگہ دے دی، حالانکہ عمر کو تو اس جگہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسے نانو یا نانا کی محبت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے۔ علیزے کو نانو سے شکایت ہونے لگی تھی، اور نانو سے بہت سی شکایتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ کبھی بھی ان کا اظہار نہیں کرتی تھی، صرف اس کے دل میں ایک اور گرہ کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس دن دوپہر سے کچھ پہلے وہ کرسٹی کو نہلا رہی تھی جب نانو نے ملازم کے ذریعے اسے لاؤنج میں بلوایا تھا۔ علیزے، تمہارے پاپا کا فون ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی نانو نے جو فون پر بات کر رہی تھی ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ پاپا کا فون ہے؟ اس نے کچھ بے یقینی سے کہا۔ عام طور پر وہ 2 یا 3 ماہ بعد ایک بار اسے کال کرتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت، مگر اس بار 1.5 ماہ کے بعد ہی دوسری کال کر لی تھی۔ ہیلو علیزے، کیسی ہو تم؟ فون پر اس کی آواز سنتے ہی پاپا نے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم آسٹریلیا گئی ہوئی تھی؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ ہاں پاپا، 1 ماہ رہ کر آئی ہوں، ممی نے بلایا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ سب لوگ ٹھیک ہیں وہاں؟ ہاں، سب ٹھیک ہیں۔ انجوائے کیا وہاں؟ ہاں، بس تھوڑا بہت۔ کتنی چھٹیاں رہ گئی ہیں باقی؟ انہوں نے پوچھا۔ بس 1 ہفتہ۔ اچھا پھر ایسا کرو، 1 ہفتے کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ آپ کے پاس؟ مسقط؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، مسقط نہیں، کراچی میں آیا ہوا ہوں۔ پاکستان آئے ہوئے ہیں؟ کب آئے ہیں؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ کافی دن ہو گئے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کو۔ میرا دل بھی آپ کو دیکھنے کو چاہ رہا ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، تم کل کراچی آ جاؤ، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تھا۔ آپ نے نانو سے بات کر لی؟ اس نے حامی بھرنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا۔ ہاں، میں نے انہیں بتا دیا ہے۔ ایئرپورٹ سے فون کر دینا، میں ڈرائیور بھیج دوں گا۔ گھر کا نمبر ہے نا پاس؟ یس پاپا۔ اور موبائل کا؟ وہ بھی ہے۔ بس ٹھیک ہے، اب تم سے کراچی میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ انہوں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تھا۔ پاپا، اس نے بڑی تیزی سے کہا تھا۔ وہ فون بند کرتے کرتے رک گئے۔ کیا بات ہے علیزے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ پاپا، میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ میں بھی تمہیں بہت مس کرتا ہوں علیزے۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ پھر تم جا رہی ہو؟ فون کا ریسیور کانوں سے ہٹاتے ہی نانو نے اسے سوال کر دیا۔ ہاں نانو، میں تمہاری سیٹ بک کروا دیتی ہوں۔ کتنے دن رہو گی وہاں؟ نانو نے اسے پوچھا تھا۔ کم از کم 1 ہفتہ، اور زیادہ سے زیادہ کا کوئی پتہ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن 1 ہفتے کے بعد تمہارا کالج بھی تو کھل رہا ہے، نانو نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن نانو کچھ نہیں ہوتا اگر میں کالج سے کچھ چھٹیاں بھی لے لوں،
آپ کو تو پتا ہے کہ میں کتنی دیر کے بعد پاپا سے مل رہی ہوں۔ لیکن تمہاری اسٹڈیز کا حرج ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا نانو، میں واپس آنے کے بعد سب کچھ کور کر لوں گی۔ آپ جانتی ہیں مجھے یہ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس نے اصرار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم شیلا کو فون پر کالج میں اپلیکیشن دینے کے لیے کہہ دینا۔ نانو اسے ہدایت دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بے تحاشا خوش تھی، اور یہ خوشی کسی سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ حتیٰ کہ عمر سے بھی رات کے کھانے پر نانو نے نانا کو اس کے کراچی جانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عمر نے اس وقت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ آج پہلی بار کھانے کی ٹیبل پر مسکرا رہی تھی۔ نانا کچھ دیر اس سے اس کے پاپا کا حال احوال پوچھتے رہے۔ وہ بڑے جوش و خروش سے پروگرام کے بارے میں بتاتی رہی۔ رات کو اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نانا اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کل صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے، تم 7 بجے تک تیار ہو جانا۔ میں نے عمر کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں ایئرپورٹ ڈراپ کر دے گا۔ انہوں نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا۔ عمر ڈراپ کرے گا؟ مگر عمر کیوں نانو؟ ڈرائیور کو کہنا۔ وہ کچھ سٹپٹائی تھی۔ ڈرائیور آج نہیں آیا، مجھے نہیں پتا کل بھی آتا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی ڈرائیور 8:30 بجے آتا ہے اور تمہیں 8 بجے تک ایئرپورٹ پر پہنچ جانا چاہیے۔ آج ڈرائیور آ جاتا تو میں اسے کل جلدی آنے کا کہہ دیتی۔ آپ نانا سے کہہ دینا مجھے ڈراپ کرنے کے لیے۔ اس نے پھر اصرار کیا تھا۔ تمہارے نانا کو میں اتنی صبح کہاں اٹھاؤں؟ تمہیں عمر کے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، بس وہی تمہیں صبح چھوڑنے جائے گا، نانو نے حتمی طور پر کہا تھا۔ علیزے نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ وہ تو صبح اٹھتے ہی نہیں، تو پھر کل؟ نانو نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، کل وہ اٹھ جائے گا، اور نہیں بھی اٹھا تو میں اسے اٹھا دوں گی، نانو کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اپنا بیگ لے کر جب وہ لاؤنج میں آئی تو وہاں عمر نہیں تھا۔ تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو، نانو نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ نہیں نانو، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، بس آپ ملازم سے کہیں میرا بیگ گاڑی میں رکھ دے، اس نے بیگ فرش پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، ناشتہ کر لو۔ نانو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ بھوک ہے یا نہیں، تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور کھانا ہے۔ میں پلین میں کھا لوں گی۔ پلین میں پتہ نہیں کیا ملے اور کیا نہیں، بس تم یہیں کھاؤ، نانا کی ضد برقرار تھی۔ پلیز نانو، میرا دل نہیں چاہ رہا، بلیو می، میرا دل واقعی نہیں چاہ رہا، وہ منمنائی تھی۔ چلو یہ جوس ہی پی لو۔ علیزے نے کچھ سوچ کر جوس کا گلاس اٹھا لیا تھا۔ نانو نے ملازم کو آواز دے کر بیگ گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ آپ دیکھ لیں کہ عمر ابھی تک نہیں آیا، میں نے آپ سے کہا تھا نا، اس نے جوس کا گلاس خالی کرتے ہی کہا۔ وہ ابھی تک سو رہا ہوگا، آپ نے خواہ مخواہ ہی اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا۔ علیزے نے گھڑی دیکھی۔ میں پتہ کرواتی ہوں، سو بھی رہا ہوگا تو ملازم اٹھا دے گا، یہ کون سا اتنا بڑا پرابلم ہے، نانو نے اطمینان سے کہا تھا۔ ملازم کو آواز دے کر انہوں نے اسے عمر کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ملازم چند منٹوں میں ہی واپس آ گیا تھا۔ عمر اس کے پیچھے تھا۔ اس کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ وہ نائٹ سوٹ اور سلیپرز میں ہی ملبوس تھا۔ نانا نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں رہا کہ تمہیں آج علیزے کو ایئرپورٹ چھوڑنے جانا ہے؟ نانو نے اسے پوچھا۔ مجھے جگانے کے لیے ملازم کو بھیجنا پڑا۔ نہیں، ملازم کے جانے سے پہلے ہی اٹھا ہوا تھا، مجھے یاد تھا، میں الارم لگا کر سویا تھا۔ علیزے نے 7 بجے تیار ہو کر نیچے آنا تھا، میں نے سوچا 15 منٹ میں وہ بریک فاسٹ کرے گی، میں 7:10 کا الارم لگا کر سویا اور 5 منٹ میں یہاں ہوں، اس نے انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے بتایا۔ اس کی ہر چیز ہمیشہ کی طرح تھی۔ نانا اس کی بات کے اختتام پر کچھ فخریہ انداز میں علیزے کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر نظریں چرا گئی۔ چلیں علیزے؟ عمر نے اس بار علیزے سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ آتی ہوں، نانا نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ عمر ان کے آگے چلتا ہوا باہر نکل آ گیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا جب نانو نے اسے گلے لگا کر خدا حافظ کہا تھا۔
वहां जाते ही मुझे रिंग कर लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी, उन्होंने अलीजे से कहा था। और कोशिश करना कि जल्दी आ जाओ। अलीजे ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। उमर ने फ्रंट डोर खोल दिया था। अलीजे ने एक बार फिर नानो की तरफ हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गई। नानो वहीं पोर्च में खड़ी हाथ हिलाती रही थी। बहुत खुश हो अलीजे? गाड़ी सड़क पर लाते ही उमर ने उसे पूछा था। हाँ, उसने उसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया था। तुम्हारे पापा भी बहुत खुश होंगे। जाहिर है, वो तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगे, उसने फखरी अंदाज में कहा था। वहां एयरपोर्ट पर कौन रिसीव करेगा तुम्हें? उमर ने मिरर ठीक करते हुए पूछा। जाहिर है कि पापा ही रिसीव करेंगे, उसने बेख्तियार झूठ बोला था। तुम्हारे पापा काफी साल के बाद आए हैं पाकिस्तान? उसने पूछा था। हाँ, 3 साल के बाद। तुम 3 साल के बाद मिल रही हो? 4 साल बाद। हर साल क्यों नहीं मिलती? बस वैसे ही। पापा तो मुझे मस्कत बुलाते रहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं चाहता वहां जाने को। मैं मम्मी के पास चली जाती हूँ, इसलिए कि मस्कत में बहुत गर्मी होती है। मैं सोचती हूँ शायद मुझे वहाँ का मौसम सूट ना करे। मुझे असल में ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है। वो यके बाद दीगरे वजाहतें करती जा रही थी। उमर जहांगीर ने गर्दन मोड़कर चंद लम्हे उसे देखा था। हाँ, वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं भी चंद साल पहले वहाँ गया था। उसने जैसे उसकी झूठ में उसकी मदद की। अलीज़े ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा था। वह एक बार फिर विंड स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे था। उसका चेहरा बेतासर और पुरसुकून था। वो कुछ मुतमईन हो गई थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं वहीं जाती हूँ। उसने एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। रास्ते में एक फ्लावर शॉप पर उसने गाड़ी रोक दी। कुछ कहे बगैर वो गाड़ी से उतर गया था। चंद मिनट बाद जब उसकी वापसी हुई तो उसके हाथ में सफ़ेद लिलीज का बुके था। उसने गाड़ी में बैठते ही उसे अलीज़े की गोद में रख दिया। वह हैरान हो गई। ये तुम्हारे लिए हैं, उसने एक मुस्कुराहट के साथ कहा था। मगर किस लिए? फूल देने के लिए किसी वजह की तो ज़रूरत नहीं होती। बगैर किसी वजह के भी तो दिए जा सकते हैं। और मैं तो वैसे भी तुम्हें बहुत से गिफ्ट्स देता रहता हूँ। तुम इन्हें भी गिफ्ट समझो। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा था। वो कुछ देर उसका चेहरा ही देखती रही। थैंक यू। कुछ देर के बाद उसने कहा था। वेलकम। उसने उसी पुरसुकून अंदाज में कहा था। एयरपोर्ट पर गाड़ी पार्क करने के बाद उसने अलीज़े का बैग उठा लिया था। अलीज़े ने उसे बैग लेना चाहा। इट्स ऑल राइट अलीज़े, मैं तुम्हें अंदर छोड़ आता हूँ। उसने बैग नहीं दिया था। अलीज़े ने दोबारा इसरार नहीं किया था। तुम वापस कब आओगी? उसके साथ चलते हुए उसने पूछा। तकरीबन एक हफ्ते के बाद, या शायद कुछ दिन ज़्यादा लग जाएं। उसने उसे बताया था। वापसी पर तुम्हें एक और खुशखबरी मिलेगी, उसने सरसरी अंदाज में कहा था। अलीज़े ने चौंक कर उसे देखा था। वो नॉर्मल अंदाज में मुस्कुराया था। कैसी खुशखबरी? ये तो तुम्हें वापसी पर ही पता चलेगा। फिर भी आप बताएं तो सही, उसने इसरार किया था। बस ये तो तुम्हें वापस आने के बाद ही पता चलेगा। वो टस से मस नहीं हुआ था। अलीज़े ने उसकी तरफ देखकर कंधे उचका दिए। बैग उसे थमाते हुए उसने अलीज़े को खुदा हाफिज कहा था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ गई थी। अलीज़े? उसे अपने पीछे उसकी आवाज़ सुनाई दी थी। उसने मुड़कर देखा। आई विल मिस यू, अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ उसने इंग्लिश में कहा था। वो कुछ हैरानी से उसे देखती हुई वापस मुड़ गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसका दिल नहीं लगा था। घर वापस आते ही वो सीधा किचन में गई। नानो, रात के लिए क्या पकवा रही हैं? कोई खास चीज खाने को दिल चाह रहा है? नाना ने मुस्कुराते हुए पूछा था। नहीं, मैं अपने लिए नहीं, उमर के लिए पूछ रही हूँ। उसके लिए क्या बनवा रही हैं? नानो कुर्सी पर बैठी मुलाजिम से फ्रीजर साफ करवा रही थी। उन्होंने कुछ हैरानी से देखा था। उमर के लिए तो कुछ भी नहीं बनवा रही। क्यों नानो? वो कुछ हैरान रह गई। आपको याद है ना कि वो रात को आ रहा है? हाँ, मुझे याद है। वो 2 बजे की फ्लाइट से यहाँ आएगा। पहुँचते पहुँचते उसे 3 बज जाएंगे। जाहिर है कि उस वक्त तो वह खाना नहीं खाएगा, सीधा सोने के लिए चला जाएगा। फिर भी नानो, फर्ज करें उसने खाना ना खाया हुआ तो? ये फर्ज करने वाली बात है ही नहीं।
وہ رات کا کھانا یقیناً فلائٹ میں ہی کھائے گا۔ تم جانتی ہو کہ کھانے کے معاملے میں وہ کتنا باقاعدہ ہے۔ پھر بھی نانو، بھوکا کیا ہے، وہ تو کسی بھی وقت لگ سکتی ہے۔ اگر اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگ لیا۔ بعض دفعہ تم بھی حماقت کی حد کر دیتی ہو علیزے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہو جیسے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہو ہی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے ہر وقت فریج میں 2-3 ڈشز ضرور ہوتی ہیں۔ بھوکا نہیں سوئے گا وہ۔ علیزے کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ البتہ کل کے لیے میں کافی ڈشز بنوا رہی ہوں، تم دیکھ لینا، بلکہ خود بھی خانسامہ سے کہہ دینا اگر کوئی خاص چیز وہ بھول جائے تو۔ وہ اب دوبارہ ملازم کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ میں دیکھ لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کچن سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج کی گھڑی 3 بجا رہی تھی اور وہ رات کے 3 بجے گھر پہنچے گا۔ ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں اور مجھے ان 12 گھنٹوں میں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر رات کو پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ پھر ایک لباس اس نے منتخب کر ہی لیا تھا۔ ایک خیال آنے پر وہ واپس کچن میں آ گئی تھی۔ نانو، عمر ڈرائیور کو پہچانے گا کیسے؟ یہ ڈرائیور تو نیا ہے اور ڈرائیور بھی عمر کو نہیں پہچانتا۔ میں نے ڈرائیور کو عمر کی تصویر دکھا دی تھی۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے اسے کارڈ پر عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ عمر کارڈ اس کے پاس دے کر خود ہی آ جائے گا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ وہ مطمئن ہو کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کا کھانا اسے نانو کے ساتھ 8 بجے کھا لیا۔ پہلی بار کلاک کو بار بار دیکھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وقت کو پڑھ نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک بھی جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ نانو، آپ ڈرائیور کو کتنے بجے بھیجیں گی؟ کھانے سے فارغ ہو کر علیزے نے پوچھا تھا۔ 1 بجے۔ آپ عمر کا انتظار کریں گی؟ ظاہر ہے، مجھے تو ویسے بھی رات کو نیند نہیں آتی، مگر تم چاہو تو جا کر سو جاؤ۔ نہیں نانو، میں بھی انتظار کروں گی۔ تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے، نانو نے اسے یاد دلایا۔ ہاں مجھے پتا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا، اس نے ان کی یاد دہانی کو سنی انسنی کرتے ہوئے کہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ نانو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ٹی وی پر پروگرام دیکھتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ عمر کے بارے میں بھی باتیں کرتی جا رہی تھی۔ 1 بجے انہوں نے باہر گاڑی کے سٹارٹ ہو کر جانے کی آواز سنی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ 1:30، 2، 2:30، 3، 3:15 بجے انہوں نے گیٹ پر ہارن کی آواز سنی تھی۔ عمر آ گیا ہے، بے اختیار علیزے کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ نانو کے ساتھ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ علیزے کو ایک جھٹکا لگا تھا، گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ نانو، گاڑی میں عمر نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، نانو بڑبڑائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا تھا۔ کیا ہوا اعظم، عمر کہاں ہے؟ نانو نے اس سے پوچھا۔ وہ جی فلائٹ کینسل ہو گئی موسم کی وجہ سے۔ کیا؟ فلائٹ کیسے کینسل ہو گئی؟ مجھے تو عمر نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ مجھے بتا تو دیتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، نانو نے فکر مندی سے کہا تھا۔ نہیں جی، میں تو انکوائری کاؤنٹر سے پتہ کروایا تھا۔ آپ بے شک خود ہی فون کر کے پتہ کر لیں۔ میں نے تو کچھ لوگوں سے بھی پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ نانو ابھی بھی یقین تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہیں۔ ہو سکتا ہے عمر بھول گیا ہو، علیزے نے کچھ مایوسی سے کہا تھا۔ نہیں، عمر اتنا لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ بیگم صاحبہ، اب میں کیا کروں؟ ڈرائیور نے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بھی جا کر سو جاؤ، علیزے نے نانو کے ساتھ اندر جاتے ہوئے کہا۔ عمر کو اطلاع دینی چاہیے تھی۔ نانو اب بھی فکر مند تھی۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر تک اس کا فون آ جائے یا صبح فون کر دے، علیزہ نے نانو کو تسلی دی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اب آپ سو جائیں نانو۔ ہاں، میں تو سو جاؤں گی، تم بھی جا کر سو جاؤ۔ وہ سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ بے دلی کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی تھی۔
اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ وہ اب جھنجھلا رہی تھی۔ کیا فائدہ ہوا اس طرح احمقوں کی طرح انتظار کرنے کا؟ نانو ٹھیک کہتی ہیں، بعض دفعہ کہ میں واقعی حد کر دیتی ہوں حماقت کی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ عمر کو نہ آنے پر اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا یہاں سب لوگ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ بے اختیار اس کے قدم عمر کے کمرے کی طرف اٹھ گئے تھے۔ کمرے کی لائٹ جلا کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تھی۔ اسے کمرہ یکدم بہت اداس لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے مکمل نظر آنے والی ہر چیز یکدم نامکمل نظر آنے لگی تھی۔ وہ کچھ اور دل گرفتہ ہو گئی۔ کمرے میں رکھی تازہ پھولوں کی ارینجمنٹس کو لے کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس نے انہیں دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں یہ مصروفیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے انہیں نئی جگہوں پر رکھا تھا۔ مدھم آواز میں اسٹیریو آن کر دیا تھا۔ کل کمرے کی صفائی کرواتے ہوئے بھی وہ یہی کیسٹ سن رہی تھی۔ Everything I do it for you۔ برائن ایڈمز کی خوبصورت آواز کمرے میں لہرانے لگی تھی۔ اگر وہ آ جاتا تو اس وقت یہ کمرہ اتنا اداس اور اکیلا نہ ہوتا۔ وہ لاشعوری طور سے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ریک میں پڑا ہوا ایک ناول اٹھا کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جیسے کمرے کی تنہائی اور اداسی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے عمر کی کمی کو پورا کرنا چاہ رہی ہو۔ ناول پڑھتے ہوئے اس نے سوچنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ وہ جہاں بھی ہوگا سو رہا ہوگا، فوراً اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ اور یہاں پر لوگ اس کے انتظار میں جاگ رہے ہیں۔ اس کی خفگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ناول پڑھتے ہوئے اسے اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں کو بند کر کے اس نے آنکھوں کو کچھ آرام پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ دوبارہ آنکھیں کھولنے کی اسے کوشش ہی نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ سو چکی تھی۔ جس وقت دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تھی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر وہ کچھ دیر تک یہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ ہے کہاں۔ پھر ایک دم وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اسے حیرانی ہوئی تھی کہ وہ وہاں کیسے سو گئی تھی۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ سونے سے پہلے کیا کر رہی تھی۔ اسے یاد آ گیا، وہ ناول پڑھ رہی تھی۔ اور پھر مجھے نیند آ گئی ہوگی۔ اس کی نظر سامنے دیوار پر لگے ہوئے وال کلاک پر پڑی تھی۔ 10:30 بجنے والے تھے اور وہ ہکا بکا ہو گئی تھی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نانو نے یہ سوچ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی کہ میں رات کو دیر سے سوئی تھی، اب اپنی نیند پوری کر لوں۔ اس نے سوچا تھا۔ بائیں ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے اس نے اپنی ٹانگوں سے کمبل ہٹانا چاہا اور ایک بار پھر رک گئی تھی۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کیا رات کو اس نے اپنے اوپر کمبل لیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جس وقت وہ ناول پڑھ رہی تھی اس وقت اس نے کمبل نہیں اوڑھا تھا۔ ہو سکتا ہے نیند میں لے لیا ہو، اس نے سوچا تھا۔ کمبل ہٹانے کے بعد اس نے بیڈ پر ناول دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ ناول بیڈ پر نہیں نظر آیا تھا۔ اسے نیچے کارپٹ پر دیکھا، ناول وہاں بھی گرا نہیں تھا۔ وہ کچھ الجھ گئی تھی۔ ناول کو وہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے گردن موڑ کر سائڈ ٹیبل پر دیکھا اور کچھ دیر تک وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ناول کو وہاں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے ناول وہاں رکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سونے کے بعد نانو وہاں آئی ہو اور ناول اٹھا کر یہاں رکھ دیا ہو۔ اسے بالآخر خیال آیا اور وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے یہاں ہونے پر نانو نے کیا سوچا ہوگا اور اب مجھے کیا بہانہ کرنا چاہیے۔ کمبل طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ کمبل طے کرنے کے بعد اس نے سوئچ پینل کو دیکھا۔ سارے سوئچز آف تھے، اسٹیریو بھی آف کر دیا گیا تھا اور اب تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا تھا کہ نانو وہاں آئی تھی۔ اس نے بیڈ کی چادر ٹھیک کی اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی تھی۔ وہ ساکت ہو گئی تھی۔ وہاں ایک والیٹ اور رسٹ واچ پڑی تھی۔ وہ بے یقینی سے ان چیزوں کو دیکھتی رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کمرے میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر خیال آنے پر وہ لپک کر ڈریسنگ روم کی طرف گئی اور دروازہ کھولتے ہی اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہاں 2 بھاری بھرکم سوٹ کیس پڑے ہوئے تھے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تھی۔ نانو کو آوازیں دیتے ہوئے لاؤنج میں آ گئی۔ ادھر کچن میں ہوں علیزے، کیا ہو گیا؟ نانو کی آواز اسے سنائی دی۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ نانو سلاد بنا رہی تھی۔ نانو، عمر آ گیا ہے؟ نانو نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی۔ نہیں، تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ علیزے نے ان کی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔
نانو پلیز جھوٹ نہ بولے، عمر آ گیا ہے، مجھے پتا ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں آ گیا ہے، صبح 4:30 بجے آیا ہے۔ مگر اس کی تو فلائٹ کینسل ہو گئی تھی۔ ہاں مگر وہ اس فلائٹ سے نہیں آیا۔ اور تو تم نے یہ کیا بیوقوفی کی، سارا دن کمرہ تیار کرنے کے بعد خود وہاں جا کر سو گئی۔ نانو نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا، اپنے کمرے میں گیا تو وہاں تم سوئی ہوئی تھی۔ وہ واپس آ گیا۔ میں تمہیں جگانا چاہتی تھی مگر اس نے منع کر دیا اندر جانے سے۔ اس نے کہا کہ وہ کہیں اور سو جائے گا۔ میں نے اسے کمرہ کھول دیا مگر کمبل وغیرہ سارے سٹور میں تھے۔ پھر میں نے اسے اپنا کمبل دے دیا اور خود تمہارے کمرے سے کمبل لے آئی۔ نانا سلاد بناتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ میں ویسے ہی اس کے کمرے میں گئی تھی، پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا وہ آج ہی آ جائے گا، لیکن وہ آیا کیسے؟ ٹیکسی پر آیا ہے۔ اب کہاں ہے؟ ابھی سویا ہوا ہے۔ کہاں؟ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں۔ اب تم اس کو جگانے مت پہنچ جانا۔ نہیں نانو، میں کیوں سے جگاؤں گی؟ وہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی۔ ویسے وہ کب اٹھے گا؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے لنچ تک اٹھ ہی جائے گا۔ اسی لیے میں لنچ پر اس کے لیے خاص طور پر ڈشز تیار کروا رہی ہوں۔ نانو نے اسے بتایا تھا۔ یونیورسٹی کا ٹائم تو نکل گیا ہے، اب تم منہ ہاتھ دھو لو، کپڑے چینج کرو اور آ کر کچھ کھا لو، نانو نے اسے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی کچھ مسرور سی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 15 منٹ میں وہ نہا دھو کر دوبارہ کچن میں گئی تھی۔ نانو میں اب لنچ ہی کروں گی، ابھی کچھ کھا لیا تو پھر بھوک نہیں رہے گی، اس نے آتے ہی اعلان کیا تھا۔ ٹھیک ہے مت کھاؤ، نانو نے اصرار نہیں کیا تھا۔ آپ نے عمر کے ساتھ باتیں کی تھیں؟ اس نے بڑی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ بھائی کیا باتیں کرتی، 4:30 بجے تو وہ بیچارہ آیا تھا اور میں اس وقت اسے کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتی۔ نانو کسٹرڈ کی گارنشنگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسا لگ رہا تھا؟ علیزے نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ He has always been handsome، نانو نے فخریہ انداز میں کہا تھا۔ نانو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ پہلے سے کچھ بدلا ہوا ہے یا نہیں۔ علیزے ابھی اٹھ جائے گا تو دیکھ لینا کہ بدلا ہے یا نہیں، نانو نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈرائیور اس کے نام کا کارڈ لیے موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ بھی خاموشی سے طے ہوا۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کرتا رہا تھا اور وہ سڑک پر نظر آنے والی ٹریفک دیکھتی رہی تھی۔ جو گھر قریب آتا جا رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنے باپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ یقیناً مجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، کیونکہ اب میں بہت بڑی ہو گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے اب میرا قد بھی ان کے برابر آ گیا ہو، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ پاپا یقیناً مجھے مس کر رہے ہوں گے، اسی لیے تو انہوں نے مجھے یہاں آتے ہی بلا لیا ہے۔ اسے کچھ فخر کا احساس ہوا تھا۔ گاڑی اب اس کے ددھیالے گھر پہنچ گئی تھی۔ ڈرائیور کے ہارن بجانے پر گیٹ کھل رہا تھا۔ سامنے پورچ خالی نظر آ رہا تھا۔ ابھی ہارن سننے پر پاپا باہر آ جائیں گے، اس نے کچھ مسرور ہو کر سوچا۔ گاڑی اب پورچ میں پہنچ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پورچ ابھی بھی خالی تھا۔ ڈرائیور اب ڈکی سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی اندر سے پاپا یا کسی اور کی آمد کی منتظر تھی۔ ڈرائیور نے ڈکی سے سامان نکالنے کے بعد اسے کہا، علیزے بی بی اندر آ جائیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اسے ایک دم مایوسی ہوئی تھی۔ پاپا یقیناً لاؤنج میں ہوں گے اور میرے اندر آنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے فوراً خود کو تسلی دی تھی۔ ڈرائیور کے پیچھے وہ بھی اندر داخل ہو گئی تھی۔ لاؤنج خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے ایک کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اندر بتا دیتا ہوں، ڈرائیور اسے کہتا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ علیزے کو وہ خود سے زیادہ اس گھر کا ایک فرد لگا تھا۔ کسی مہمان کی طرح وہ ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی مایوسی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں اتنی خاموشی تھی جیسے وہاں ملازموں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس گھر میں ہمیشہ اتنی خاموشی رہتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جتنی بار وہاں آئی تھی،
ہمیشہ اسی خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاں، پہلے فرق یہ تھا کہ پاپا اسے دروازے پر ملا کرتے تھے اور اس خاموشی کو وہ بعد میں محسوس کیا کرتی تھی۔ آج خاموشی کو اس نے پہلے محسوس کیا تھا اور پاپا سے وہ ابھی نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار جب وہ یہاں آئی تو دادا کے علاوہ چچی اور ان کے دو بچوں سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس گھر کے مکینوں کی تعداد بس اتنی ہی تھی۔ اب پاپا اور ان کی فیملی، اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا تھا۔ کمرے میں ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت داخل ہوئی۔ علیزے نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ خانسامہ کی بیوی تھی۔ پچھلے کئی سال سے وہ دونوں وہیں کام کر رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی بڑی گرم جوشی سے انکسار سے علیزے سے ہاتھ ملایا، اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ سب لوگ تو ابھی سو رہے ہیں، آدھے گھنٹے تک اٹھ ہی جائیں گے۔ صاحب نے آپ کے آنے کے بارے میں یہی رات کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ جب آپ آئیں تو میں آپ کو کمرے میں پہنچا دوں اور آرام کرنے کے لیے کہوں۔ زرینہ نے اسے آگاہ کیا تھا۔ علیزے کو ایک اور جھٹکا لگا۔ پاپا سو رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، یہاں سب لوگ دیر سے ہی اٹھتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے تک اٹھ ہی جائیں گے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں تو کچھ دیر آرام کر لیں۔ زرینہ نے اس کا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ اس کے آگے چل رہی تھی اور علیزے کا سارا جوش و خروش سرد ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے زرینہ کے پیچھے چلتی گئی تھی۔ زرینہ نے کمرے کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا تھا۔ وہ کمرے تک علیزہ کی رہنمائی نہ بھی کرتی تب بھی علیزے کو وہ کمرہ اچھی طرح یاد تھا۔ ہمیشہ یہاں سے آنے پر وہ اسی کمرے میں ٹھہرا کرتی تھی۔ کمرے کی کلر اسکیم اور پردوں اور کارپیٹ کا رنگ بدلا جا چکا تھا، مگر سیٹنگ وہی تھی۔ زرینہ نے کمرے کے کونے میں اس کا بیگ رکھ دیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ ملازمہ نے اسے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ بجھے ہوئے دل کے ساتھ اس نے زرینہ سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ چپ چاپ بیڈ پر سیدھا لیٹ گئی۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ لاہور میں اس وقت نانو کیا کر رہی ہوں گی۔ وہ یقیناً دوپہر کا کھانا تیار کروا رہی ہوں گی۔ اسے خیال آیا تھا اور شاید مجھے بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ اس نے خود کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ بیڈ پر سیدھی لیٹی وہ بہت دیر تک چھت کو بے مقصد دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ جب وہ غنودگی کے عالم میں تھی تو اس نے دروازے پر دستک سنی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ دستک ایک بار پھر ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یس کم ان۔ اپنے ذہن پر چھائی ہوئی غنودگی کو اس نے جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ دروازہ کھول کر خانسامہ کی بیوی اندر آئی تھی۔ علیزے بی بی، سکندر صاحب اٹھ گئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس نے اندر آتے ہی اطلاع دی تھی۔ علیزے بے اختیار اپنے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے کی مایوسی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ پاپا کہاں ہیں؟ اس نے زرینہ سے پوچھا تھا۔ وہ لنچ کرنے کے لیے ڈائننگ روم میں گئے ہیں، زرینہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں وہ صرف اکیلے ہی ہیں؟ اس نے کوریڈور میں آ کر زرینہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، سب لوگ وہیں ہیں، بڑے صاحب، شمامہ بیوی اور طلحہ۔ اس نے علیزہ کے دادا، چچی اور ان کے بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے کہا۔ انکل منان کہاں ہیں؟ اس نے اپنے چچا کے بارے میں پوچھا تھا۔ چھوٹے صاحب تو فیکٹری گئے ہوئے ہیں اور تانیہ بیوی ابھی اسکول سے ہی نہیں آئیں۔ زرینہ نے گھر کے باقی دو افراد کے بارے میں بھی اسے اطلاع دے دی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتی رہی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے۔ سکندر اسے دیکھ کر اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے اور اسے خود سے لپٹا لیا تھا۔ میں تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکا علیزے، تم تو اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ انہوں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اب تو تم میری جتنی ہو گئی ہو، انہوں نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس نے جواب بند پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور تمہیں سفر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا؟ انہوں نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اسے مختصراً جواب دیا تھا۔ اپنے دادا ابو اور آنٹی سے ملی ہو؟ اسے ساتھ لیے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ نہیں، جب میں آئی تو سب لوگ سو رہے تھے۔ اپنی آنٹی کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور دادا ابو نے حسب عادت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا۔ آنٹی نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر اسے گلے لگایا تھا۔ تمہارے پاپا ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کہ تم تو واقعی بہت بڑی ہو گئی ہو، انہوں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آنٹی، میں 4 سال بعد یہاں آئی ہوں
4 سال میں مجھے کچھ نہ کچھ تو بڑا ہونا ہی تھا۔ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے 12 سالہ طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی چچی جواباً صرف ہلکے سے مسکرا دی تھی۔ سکندر اب اپنی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ یہاں میرے پاس آ جاؤ علیزے، انہوں نے اپنے بائیں طرف والی کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف آئی تھی۔ سکندر اب دوبارہ اپنے باپ سے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر چند جھریوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پچھلی بار کی نسبت زیادہ فریش اور سمارٹ نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں ان کے پاس بیٹھ کر عجیب قسم کے تحفظ کا احساس ہونے لگا۔ علیزے، کھانا شروع کرو بھائی، تم کس چیز کا انتظار کر رہی ہو؟ اس کی چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ اپنے آگے سرکا لی اور اس میں چاول ڈالنے لگی۔ سکندر ابھی بھی اپنے والد سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی اور طلحہ خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، اور وہ جو کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں آتے ہی سب اسے خاص اہمیت دیں گے کیونکہ وہ 4 سال کے بعد وہاں آئی تھی، بے حد دل گرفتہ تھی۔ یہاں کسی کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، حتیٰ کہ میرے پاپا کو بھی نہیں، جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کر رہے ہیں۔ اس نے بے دلی سے چاول کھاتے ہوئے سوچا۔ چچی نے کھانے کے دوران 2-4 بار ڈشز اس کی طرف بڑھائی تھیں، مگر جب اس نے کھانے میں دلچسپی ظاہر نہیں کی تو ان کا جوش و خروش بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ نانوں کے ساتھ کھانا کھانے اور پاپا کے ساتھ کھانے میں کیا فرق ہے۔ اسے احساس ہوا تھا دونوں جگہ اس کے لیے کوئی خاص تبدیلی نہیں تھی۔ کھانے کے دوران اس کے دادا ابو نے 2-3 بار اسے مخاطب کیا تھا، اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آنٹی شمامہ بھی طلحہ کے ساتھ ڈائننگ روم میں سے نکل گئی تھی۔ تب اس کے پاپا نے اس سے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ انہوں نے سویٹ ڈش نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت اچھی۔ وہ باپ کے مخاطب کرنے پر ایک بار پھر خوش ہو گئی تھی۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اسے ان کے سوال پر یکدم دھچکا لگا تھا۔ اس کا خیال تھا انہیں یہ یاد ہوگا، ہر بار فون پر وہ انہیں اپنی کلاس کے بارے میں ضرور بتایا کرتی تھی۔ اے لیولز میں، مدھم آواز میں اس نے کہا تھا۔ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آگے کے بارے میں ابھی سوچا نہیں۔ ہاں بتائیں پاپا، مجھے آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بڑے اشتیاق سے سکندر سے پوچھا تھا۔ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ کرو، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں وہ کرنا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بھائی، میں کیا بتا سکتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو تمہیں خود طے کرنا ہے، یا پھر تمہاری ممی اور نانا طے کریں گی۔ سکندر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تھا۔ نو پاپا، ان سے نہیں، آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں۔ یقین کریں میں وہی کروں گی جو آپ مشورہ دیں گے۔ اس نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے پاپا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جو میں کہوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ انہوں نے بات کا موضوع بدل دیا تھا۔ تمہارے نانا نانی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ تمہارا خیال رکھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جانچنے کے لیے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اور نانا تو 1 منٹ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نانا بھی بہت کیئرنگ ہیں۔ ابھی بھی یہاں آنے پر وہ دونوں بہت اداس ہو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے بہت مس کریں گے۔ اصل میں ان دونوں کو میری بہت عادت ہو گئی ہے، میں نہیں ہوتی تو وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نانو تو آنے ہی نہیں دے رہی تھی کہ میں ابھی چند ہفتہ پہلے ہی آسٹریلیا سے آئی ہوں اور اب پھر جا رہی ہوں، مگر میں ضد کر کے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر بھی پاپا میرا وہاں دل نہیں لگتا۔ اس نے جھوٹ کا ایک انبار جمع کرتے ہوئے کہا تھا۔ سکندر اس کی باتوں سے جیسے مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر وہ سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیوں؟ دل کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر وہ کچھ جھجک کر بات بدل گئی تھی۔ تمہیں ان کی محبت کی قدر کرنی چاہیے، آخر وہ تمہاری اتنی پرواہ کرتے ہیں۔ تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا دل وہاں لگا رہے۔ انہوں نے جو کہا تھا وہ ان سے سننا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ مایوس ہو کر اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ میں کوشش کرتی ہوں، کچھ بے دلی سے اس نے کہا تھا۔ تمہاری آنٹی اپنے میکے گئی ہوئی ہیں، شام کو آ جائیں گی تو تم مل لینا ان سے، انہوں نے اسے بتایا تھا۔ علیزے نے غور سے باپ کا چہرہ دیکھا، وہ بہت مطمئن نظر آ رہے تھے۔ وہ آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں؟ ہاں، وہ میرے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ وہ کچھ چپ سی ہو گئی۔ اس کے باپ نے اس کی خاموشی کو بغور نوٹ کر لیا تھا۔ تمہارے لیے کچھ چیزیں لے کر آیا ہوں، کچھ چیزیں تمہاری آنٹی نے بھی پسند کی ہیں۔ شام کو جب وہ آئیں گی
تو خود ہی تمہیں دیں گی۔ انہوں نے اسے اطلاع دی تھی، مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے، تم آرام کرو یا پھر اپنی آنٹی وغیرہ سے باتیں کرو، شام کو تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ انہوں نے سویٹ ڈش ختم کرنے کے بعد ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی۔ کیا میں اس طرح ان کے ساتھ ایک ہفتہ گزاروں گی؟ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس نے کچھ دل گرفتگی سے سوچا تھا، پاپا کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ میں 4 سال کے بعد ان سے مل رہی ہوں۔ کیا ان کے پاس میرے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے؟ وہ ایک بار پھر بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ 3 سال کی تھی جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کی وجوہات پر دونوں میں سے کسی نے بھی روشنی ڈالنا پسند نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والدین کے درمیان کون سے اختلافات تھے۔ ان دونوں سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت وہ کبھی نہیں کر سکی، مگر نانو نے اس نے چند ایک بار یہ سوال پوچھا تھا اور ملنے والا جواب اس کے لیے تسلی نہیں کر سکا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہہ دیتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ طلاق کے بعد علیزے اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہی تھی۔ سکندر نے اس سلسلے میں بھی پورا تعاون کیا تھا۔ طلاق کے 1 سال کے اندر علیزے کی ممی کی دوسری شادی ہو گئی تھی اور تب یہ طے پایا تھا کہ علیزے اپنے نانا نانی کے پاس رہے گی۔ سکندر نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ خود بھی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے اور علیزے کی ذمہ داری اٹھانے سے کچھ گریزاں تھے۔ ان کے اپنے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو علیزے کو پال سکتا، اور وہ اسے اتنی چھوٹی عمر میں اپنے ساتھ مسقط بھی نہیں لے جا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ لے جانا چاہتے تھے کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے انہوں نے علیزے کو مستقل طور پر اس کے ننھیال کے حوالے کر دیا تھا۔ ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اس کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے تھے، اور ان کی یہ روٹین اب تک جاری تھی۔ طلاق کے 2 سال بعد انہوں نے اپنی پسند کی دوسری شادی کر لی تھی اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ مسقط لے گئے تھے۔ علیزے سے چند ماہ کے وقفے سے وہ فون پر باتیں کیا کرتے تھے اور پاکستان آنے پر چند دن کے لیے اس کو اپنے پاس بلوا لیا کرتے تھے۔ ان کے خیال میں ان کی ذمہ داری یہیں پر پوری ہو جاتی تھی۔ علیزے کی ممی اپنے شوہر کے ساتھ آسٹریلیا میں مقیم تھی اور علیزے کے ساتھ ان کا سلوک بھی سکندر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ چھٹیوں میں علیزے کو اپنے پاس آسٹریلیا بلوا لیا کرتی تھیں۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد علیزے واپس پاکستان آ جایا کرتی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کا یہی معمول تھا۔ اس کی ممی اور پاپا بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو بھی اپنی سابقہ زندگی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر بار ان سے ملنے کے بعد سوچا کرتی تھی کہ اس کے بغیر بھی وہ دونوں بہت خوش تھے۔ شاید ان دونوں کو کبھی اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی ہوگی، اور وہ صرف فرض نبھانے کے لیے اسے اپنے پاس بلاتے ہوں گے۔ ماں باپ سے ملنے کے لیے وہ جتنی بےتاب رہی تھی، ان سے ملنے کے بعد اس کی بے چینی اور مایوسی بھی اتنی بے چین ہو جاتی تھی۔ وہ جس وقت دوبارہ بیدار ہوئی تھی اس وقت شام ہو رہی تھی۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے کپڑے نکالے تھے اور نہانے کے لیے وہ باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ آدھ گھنٹے کے بعد وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر لان میں نکل آئی تو آنٹی شمامہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ موجود تھیں۔ طلحہ سائیکل چلا رہا تھا اور تانیہ آنٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آج یہاں آنے کے بعد ابھی تانیہ سے نہیں ملی تھی۔ پچھلی بار 4 سال پہلے وہ یہاں آئی تھی تو ثانیہ صرف 4 سال کی تھی۔ وہ چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ آنٹی شمامہ نے تانیہ سے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزے نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور تانیہ نے کچھ شرماتے ہوئے ہاتھ ملا لیا۔ وہ کرسی کھینچ کر ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک تینوں خاموش رہے تھے، پھر علیزے نے پوچھا، انکل منان ابھی واپس نہیں آئے؟ نہیں، وہ تو 9 بجے کے قریب آتے ہیں۔ ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اور علیزے کی طرح شاید آنٹی شمامہ بھی اسی الجھن میں گرفتار تھیں کہ اس سے کیا بات کی جائے۔ ایک بار پھر علیزے نے ہی پہل کی تھی، پاپا کب تک آئیں گے؟ وہ تمہاری آنٹی کو لینے گئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ دیر تک آ جائیں گے، آنٹی نے اسے بتایا۔ دادا وہ کہاں گئے ہیں؟ پاپا گولف کھیلنے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی آنے والے ہی ہوں گے۔ علیزہ ایک بار پھر اگلے سوال کی تلاش میں سرگرداں تھی، مگر اس بار آنٹی شمامہ نے اس کی یہ مشکل حل کر دی تھی۔ کراچی کیسا لگا؟ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ صبح ایئرپورٹ سے گھر تک دیکھے جانے والے کراچی کے بارے میں وہ کیا تبصرہ کر سکتی تھی؟ اچھا ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ ملنے آ جایا کرو کبھی کبھی، تم صرف تبھی آتی ہو جب تمہارے پاپا آتے ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا یا دعوت دی تھی، اسے اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے اندازہ لگانے میں کبھی بھی مہارت نہیں رہی تھی۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے صرف پاپا کے آنے پر ہی بلایا جاتا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اپنی ممی سے ملتی رہتی ہو؟ انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ علیزہ نے انہیں دیکھا، وہ بہت متجسس نظر آ رہی تھیں۔ ہاں، ممی کے پاس تو جاتی رہتی ہوں، ہر سال چھٹیاں وہیں ان کے پاس گزارتی ہوں۔
وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے پاس وہیں رہوں، لیکن یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ یہاں نانا اور نانا ہیں، میرے بغیر وہ بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بغیر میرا کہیں اور دل نہیں لگتا، اس لیے میں ہر بار ممی کو ناراض کر کے واپس آ جاتی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر جھوٹ کا جال بننا شروع کر دیا۔ آنٹی شماما نے بھی جواباً کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ یہ تو پاپا پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک یہاں ہیں میں ان کے پاس رہوں۔ اس نے جال کو ایک اور گرہ لگائی تھی۔ یعنی 2 ہفتوں کے لیے؟ شماما آنٹی نے کہا تھا۔ علیزہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ کیا پاپا اس بار صرف 2 ہفتوں کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، سکندر بھائی کو تو پاکستان آئے یہ چوتھا مہینہ ہے، اب تو 2 ہفتے بعد وہ واپس جانے والے ہیں۔ آنٹی شماما نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ گھیرا ایک دم سے جیسے کھل گئی تھی اور علیزے کو بری طرح سے جھٹکا لگا تھا۔ 4 ماہ سے پاپا یہاں ہیں؟ یعنی میرے آسٹریلیا جانے سے بھی بہت پہلے پاپا پاکستان آئے تھے، اور تب فون پر بات کرنے کے باوجود انہوں نے مجھے بتایا نہیں۔ انہیں میرا خیال اس وقت آیا جب وہ واپس جا رہے ہیں۔ وہ کچھ بول نہیں سکی۔ کیا پاپا کو بالکل ہی میری ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا۔ مگر کل انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بھی مجھے مس کرتے ہیں، تو کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ وہ الجھ گئی تھی۔ میں پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاپا مجھے مس نہ کرتے ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ واقعی مصروف ہوں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ آنٹی شماما اسے کچھ کہہ رہی تھی، وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ سکندر بھائی اگلے سال پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ خبر بھی حیران کن تھی۔ پاپا نے مجھے نہیں بتایا، اس نے سوچا تھا۔ اگلے سال؟ اس نے آنٹی شماما سے پوچھا تھا۔ ہاں، اگلے سال تک ان کا گھر مکمل ہو جائے گا۔ آج شاید اس کے لیے حیرانیوں کا دن تھا۔ پاپا گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں، گھر تو انہوں نے پچھلے سال بنوانا شروع کر دیا تھا، اب تو کافی حد تک مکمل بھی ہو گیا ہے۔ اگلے سال تک فرنیشنگ بھی ہو جائے گی اور وہ پاکستان شفٹ ہو جائیں گے۔ وہ گم سی آنٹی شماما کی بات سنتی رہی۔ سکندر نے اس سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، اور ابھی ان سے میری تفصیلی بات بھی کہاں ہوئی ہے۔ شاید وہ مجھے بتائیں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے خود کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پچھلے سال سے اب تک پاپا سے بات ہوئی ہے، انہوں نے ایک بار بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی اس بات کا کہ وہ پاکستان شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ چاہنے کے باوجود مطمئن نہیں ہو سکی تھی۔ گیٹ پر ہارن کی آواز سنائی دی تھی۔ لگتا ہے تمہارے پاپا آ گئے ہیں، شماما آنٹی نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی گیٹ کی جانب متوجہ ہو گئی، جہاں کھلے گیٹ سے گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں جا کر رکی تھی، پھر اس نے گاڑی میں سے اپنے پاپا اور ان کی بیوی کو اترتے دیکھا تھا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے چھوٹے دونوں بھائی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ پاپا نے اپنی بیوی سے کوئی بات کی تھی اور وہ لان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ پھر علیزے نے پاپا کے ساتھ انہیں اپنی جانب آتے دیکھا۔ ان کے قریب آنے پر علیزے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پچھلے کئی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اسے گلے لگا کر اس کا گال چوما تھا، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی علیزے کو ان کے انداز میں گرم جوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب کچھ فارمل تھا۔ حسن، احسن، ادھر آؤ بھائی، علیزے سے آ کر ملو۔ اس کی دوسری ممی اب اپنے بیٹوں کو آواز دے کر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں قریب آ گئے تھے اور ان کے پیچھے موجود وجود نے علیزہ کو حیران کر دیا تھا۔ حسن اور احسن نے پاس آ کر علیزے سے ہاتھ ملائے تھے، مگر اس کی نظریں اسی وجود پر مرکوز رہی تھیں۔ اس نے پاپا کو اس ننھی سی 3.5 سالہ بچی کو اٹھاتے اور پھر اس کا گال چومتے دیکھا تھا۔ علیزے، یہ مریم ہے، تمہاری چھوٹی بہن، اور مریم، یہ تمہاری آپی ہیں، پاپا نے اسے کہا تھا۔ وہ دم سادے مریم کے بجائے پاپا کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ساری خالی جگہیں اس کے وجود کے بغیر ہی پر کر لی گئی تھیں۔ شاید اسی لیے پاپا نے مجھے مس نہیں کیا، کیونکہ اب صرف میں ہی نہیں، ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے جو ہر وقت ان کے پاس ان کے سامنے رہتی ہے، اور جسے وہ گود میں بھی اٹھاتے ہیں اور اس کا چہرہ بھی چومتے ہیں۔ وہ کوشش کے باوجود چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں لا سکی، صرف خاموشی سے پاپا اور مریم کو دیکھتی رہی، جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب اندر چلنا چاہیے، یہاں تو بہت اندھیرا ہو گیا ہے، پاپا نے اچانک کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اندر چلتے ہیں، شماما آنٹی نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے ان سب کی پیروی کرنے لگی تھی۔ پاپا کو اب کبھی میری ضرورت پڑے گی نہ ہی میں یاد آؤں گی، کیونکہ اب ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ میرے لیے اب ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اہمیت تو شاید مریم کی آمد کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ایک مکمل فیملی ہے، علیزے کے بغیر بھی۔ اس نے اپنے آگے چلتے ہوئے پاپا، اپنی دوسری ممی، حسن، احسن اور مریم کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔
मैं तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ हूँ, और पापा ने मुझे मरियम के बारे में बताना ज़रूरी ही नहीं समझा। सब लोगों ने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी से खारिज कर दिया है। मम्मी ने, पापा ने, और शायद शायद नाना और नानू ने भी। उसकी अफसर्दगी में कुछ और इजाफा हो गया था। मेरे यहाँ आने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। फिर फिर पापा को मुझे यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ये काफ़ी नहीं था कि वो फ़ोन पर ही मुझे जाने से पहले खुदा हाफिज़ कह देते? वो अब रंजीदा हो रही थी। उस रात वो बहुत देर तक जागती रही थी, और शायद वही यही वजह थी कि अगले दिन वो बहुत देर से उठी थी। लेकिन उसके बावजूद जब अपने कमरे से बाहर आई थी तो अभी तक कोई बेदार नहीं हुआ था। वो लाउंज में टीवी ऑन करके बैठ गई थी। दोपहर को लंच करते हुए पापा ने उससे कहा था, अलीज़े, आज हम शाम को तुम्हें सैर करवाने के लिए ले जाएंगे। तुम कल से घर पर ही हो। आज तुम्हें एक दो जगहों पर ले जाएंगे। तुम कहाँ जाना चाहती हो? उन्होंने बात करते करते अचानक उससे पूछा था। कहीं भी, उसने उन्हें देखते हुए कहा था। ठीक है, फिर तुम शाम को तैयार रहना, हम सब बाहर चलेंगे, उन्होंने कहा। उसका दिल चाहा कि वो उनसे कहे कि वो सबके साथ नहीं, सिर्फ अकेले उनके साथ बाहर जाना चाहती है, उनके साथ बातें करना चाहती है, और उनसे बहुत से सवाल पूछना चाहती है। मगर उसने खामोशी से सर झुका दिया। शाम को पापा, गजाला आंटी, हसन, एहसन और मरीम के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वो बेहद नाखुश थी। ऐसा करते हैं, पहले क्लिफ्टन चलते हैं, फिर किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, उसके बाद जहाँ अलीज़ा चाहेगी वहाँ जाएंगे। पापा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए प्रोग्राम तय किया था। पापा, आप जहाँ मर्जी ले जाएं। उसने फिर बात उनकी मर्जी पर छोड़ दी। पापा, ऐसा करते हैं कि डिनर के बाद आप ही को अपना घर दिखाने चलेंगे। आप ही, आप हमारा घर देखकर हैरान हो जाएंगी। ऐसा ने दूसरा जुमला उससे कहा था। गाड़ी में एकदम खामोशी छा गई थी। शायद पापा एहसन से इस तजवीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। ठीक है ना पापा, आप ही को घर दिखाने चलेंगे। एहसन ने पापा की खामोशी को रजामंदी समझते हुए कहा था। अलीज़ा मुंतज़िर थी कि पापा एहसन की बात के जवाब में कुछ न कुछ कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। वो खामोश रहे थे। 9 बजे एक रेस्टोरेंट में उन्होंने डिनर किया, और उसके बाद जब वो गाड़ी में बैठे तो एहसन ने एक बार फिर शोर मचा दिया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे, आप ही को घर दिखाना है ना? हाँ ठीक है, वहीं जा रहे हैं, मुझे याद है, उसने पापा की मद्दम सी आवाज़ में सुना था। उन्होंने गाड़ी का रुख मोड़ते हुए बैक व्यू मिरर से अलीज़े को देखा। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। सिकंदर उसके चेहरे से कोई भी अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे थे। आध घंटा गाड़ी ड्राइव के बाद अलीज़ा ने एक छोटे से बंगले के सामने गाड़ी रुकते देखी थी। दरवाजे पर एक चौकीदार मौजूद था, जिसने दरवाज़ा खोल दिया था। सिकंदर गाड़ी को अंदर पोर्च में ले गए। बंगले की बैरूनी लाइट्स ऑन थी, और इन लाइट्स की रोशनी में पोर्च और लॉन में पड़ा हुआ तामीराती सामान नजर आ रहा था। सिकंदर ने चौकीदार को अंदरूनी दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था। अलीज़ा हसन और एहसन के साथ गाड़ी से निकल आई थी। चंद लम्हों के लिए पापा से उसकी खपकी ख़त्म हो गई थी। घर को देखते हुए उसे एक खुशगवार एहसास ने घेर लिया था। उसके बाप का पाकिस्तान में होने का ये मतलब था कि वो उनके पास मुस्तकिल तौर पर रह सकती थी। एहसन उसे बड़े पुरजोश अंदाज में कमरे दिखा रहा था, और सिकंदर और गजाला लाउंज में चौकीदार के साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। वो शायद उसे कुछ हिदायत दे रहे थे। ये पापा और मम्मी का कमरा है, उसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अलीज़े से कहा था। उसने कुछ दिलचस्पी जाहिर करते हुए खाली कमरे में झांका था। एहसन ने आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी थी। चंद लम्हों तक उस कमरे में रहने के बाद वो उनके साथ बाहर निकल आई थी। ये साथ वाला कमरा मरियम का है। एहसन ने एक और कमरे का दरवाज़ा खोलकर लाइट ऑन की थी। इस बार अलीज़े ने अंदर जाने के बजाय बाहर से ही झांकने पर इक्तफा किया था। और ये सामने वाला कमरा गेस्ट रूम है। वो अब इसे एक और कमरा दिखा रहा था। अब आए, ऊपर चलते हैं और आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। वो एकदम पुरजोश नजर आने लगा था। और मेरा बेडरूम नहीं दिखाओगे? हसन मिनमिनाया था। हाँ, तुम्हारा भी दिखाऊंगा। उसे अलीज़ा के साथ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हसन को चमकारा था। ऊपर आने के बाद एहसन ने एक कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा था, और ये इस घर का सबसे खूबसूरत बेडरूम है, मेरा बेडरूम। अलीज़ा सरसरी तौर से कमरे का जायज़ा लेते हुए सिर्फ बेदिली से मुस्कुराई थी। और ये मेरा बेडरूम है। हसन इतनी देर में एक और कमरे का दरवाज़ा खोल चुका था, और उसके पीछे अलीज़ा भी उसके कमरे में दाखिल हो गई थी। बस, अब नीचे चलते हैं, एहसन ने उसके पीछे आकर कहा था। उसे एक झटका लगा था। एहसन, मेरा बेडरूम कहाँ है? उसने एहसन के कमरे से निकलते हुए कुछ इश्तियाक से एहसन से पूछा था। आपका बेडरूम? वो उसकी बातें हैरान हुआ था। मगर आप तो हमारे साथ नहीं रहती, उसने अलीज़े से कहा था। इस घर में तो बस इतने ही बेडरूम्स हैं।
अलीज़ा के चेहरे का रंग जर्द हो गया था। बस इतने ही बेडरूम्स हैं? उसने कुछ बेयकीनी से कहा था। हाँ, बस इतने ही बेडरूम्स हैं। आपको हमारा घर अच्छा लगा? उसने बात करते करते अलीज़े से पूछा। हाँ, उसने होंठ भींचते हुए कहा था। वह इन दोनों के साथ एक बार फिर नीचे लाउंज में आ गई। पापा, आप ही पूछ रही थी मेरा बेडरूम कहाँ है? हसन ने नीचे आते ही पापा को इत्तला दी थी। अलीज़ा की नज़रें सिकंदर से मिली थीं। वो बड़ी महारत से नज़रें चुरा गए। गेस्ट रूम है ना? तुम जब भी आया करोगी वहाँ रह सकती हो। सिकंदर ने कमाल फयाजी का सबूत देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए। वो कहकर गजाला के साथ बाहर की तरफ बढ़ गए थे। वो भी हसन और एहसन के साथ दरवाजे की तरफ जाने लगी थी। तुम्हारा कॉलेज कब खुलेगा? सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते हुए सिकंदर ने उससे पूछा था। इस सैटरडे को। उसने बाहर सड़क को घूरते हुए कहा था। तो इसका मतलब है कि जुमेरात को तुम्हारी सीट बुक करवा देनी चाहिए, क्योंकि जुमे को तुम रेस्ट कर सकोगी। वापस जाकर और फिर हफ्ते से तुमको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। वो चुपचाप उनकी सीट की पुश्त को देखती रही थी। तो पापा, हम मरी कब जाएंगे? आपने तो कहा था कि हम बुध को इस्लामाबाद चले जाएंगे। ऐसा ने सिकंदर को याद दहानी करवाई थी। हाँ बेटा, वो प्रोग्राम पहले था। अब तुम्हारी आप ही आई हुई हैं तो जाहिर है उन्हें अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। सिकंदर ने एहसन से कहा था। तो हम अलीज़े आप ही को भी अपने साथ मरी ले जाते हैं, फिर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एहसन ने एक ही सेकंड में हल पेश कर दिया था। नहीं, तुम्हारी आप ही की छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, उन्हें कॉलेज जाना है, और हमें तो मरी में कुछ दिन लग जाएंगे। गजाला ने फ़ौरन अपने बेटे को तंबीह करते हुए कहा था। ऐसा करते हैं कि सिकंदर, आप हम लोगों को इस्लामाबाद भिजवा दें, फिर आप बाद में आ जाएं। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर ठीक है, मैं तुम लोगों की सीटें भी बुक करवा देता हूँ। सिकंदर ने कुछ सोचते हुए कहा था। पापा, आप जुमेरात के बजाय मेरी कल ही सीट बुक करवा दें। उसने मध्यम सी आवाज़ में सिकंदर को मुखातिब करते हुए कहा था। क्यों? कल की सीट क्यों? सिकंदर ने जवाबन उससे पूछा। पापा, मैं वापस जाकर थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ। पूरी छुट्टियाँ मैं कुछ भी नहीं पढ़ सकी, और अब 2-3 दिन बाद मैं किताबों को पढ़ने की कोशिश करूँगी। नहीं अलीज़े, अभी तुम कल ही तो आई हो और इतनी जल्दी चली जाओगी? गजाला ने बहुत प्यार भरे अंदाज में उसे कहा था। नाना और नाना भी बहुत मिस कर रहे होंगे। इस बार मैं छुट्टियों में उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सकी। उसने एक और वजह दी थी। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही मुनासिब समझती हो तो ऐसा ही कर लेते हैं। उसने पापा को कहते हुए सुना था। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी। उसने आंखों में उतरने वाली नमी को होंठ भींच कर जब्त किया। फिर कल शाम की सीट बुक करवा देता हूँ। अगली शाम एयरपोर्ट के लिए रवाना होते हुए उसके पापा ने एक बैग उसे थमा दिया था। इसमें तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं, मैंने और तुम्हारी आंटी ने खरीदी थी। उसने मुझे दिल से बैग थाम लिया था। उसका दिल चाहता उनसे कहे, मुझे सिर्फ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लाहौर पहुंचते ही मुझे फ़ोन कर देना। उसने पापा को कहते हुए सुना था। गजाला ने आगे बढ़कर हमेशा की तरह उसे गले से लगाकर चूमा था। टेक केयर, उन्होंने उसे अलहदा होते हुए कहा था। वो खामोशी से गाड़ी में बैठ गई थी। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने नाना को फ़ोन किया था और अपने आने की इत्तला देते हुए ड्राइवर को भेजने को कहा था। नाना के किसी सवाल से बचने के लिए उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हें तो अभी बहुत दिन वहां रहना था, और अब 2 ही दिन में वापस आ गई। नाना ने उसका इस्तकबाल करते ही पहला सवाल किया था। वो कुछ हैरान हुई थी। नाना ने हमेशा की तरह आते ही उसे गले से नहीं लगाया था। हाँ, बस मेरा दिल नहीं लगा वहाँ। पापा तो बहुत इसरार कर रहे थे कि मैं अभी वापस ना जाऊं। वो तो मुझे कुछ दिन के लिए मरी ले जाना चाह रहे थे, मगर मैं वहाँ बोर होती। ठीक है, सो जाओ। नाना एकदम उठकर चली गई थी। वो कुछ और उलझ गई थी। नाना ने उससे खाने का नहीं पूछा था, ना ही नाना से मिलने के लिए कहा था, बल्कि सिर्फ एक जुमला कहकर उठ गई थी। वो उलझे हुए जहन के साथ अपने बेडरूम में आ गई थी। कपड़े बदलने के बाद वो बेड पर लेट गई थी। उस वक्त वो सोना चाहती थी। अगले दिन सुबह जब वो किचन में आई थी तो उस वक्त 10 बज रहे थे। नानो उस वक्त खानसामा को कुछ हिदायत दे रही थी। अस्सलाम वालेकुम नानो। उसने किचन में दाखिल होते हुए नानो को मुखातिब किया था। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने उसे देखे बगैर ही उसके सलाम का जवाब दिया था। नाना कहाँ है नानो? रात तो मैं उनसे मिल ही नहीं सकी। उसने पूछा। किसी काम से बाहर गए हुए हैं? पता नहीं। उसे उनकी आवाज़ एक बार फिर बहुत तुर्श महसूस हुई थी। नानो, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, उसने कहा था। मैं मुरीद से कह देती हूँ, तैयार कर देता है।
انہوں نے خانسامہ کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچن میں پڑی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ ہی گئی۔ تم جا کر ڈائننگ روم میں بیٹھو، نانو نے اچانک تیز آواز میں اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا، اور اس کے لیے ان کا یہ رد عمل غیر متوقع تھا۔ چند لمحوں تک وہ نہ سمجھنے کی حالت میں ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ تم نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ کرخت تھی۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور وہ چپ چاپ کچن سے نکل کر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ نانو کی ڈانٹ اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر آج اسے یہ ڈانٹ بلا جواز لگی تھی۔ خانسامہ نے ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے ناشتہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ چند منٹ تک بے مقصد خانسامہ کو ہی ناشتہ لگاتے دیکھتی رہی، پھر کھڑی ہو گئی۔ مرید بابا، مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ کیوں علیزہ بی بی، کیا ہوا؟ خانسامہ نے کچھ حیران ہو کر پوچھا تھا۔ بس مجھے بھوک نہیں ہے۔ بی بی آپ ناشتہ کر لیں، آج کل بڑی بیگم صاحبہ بہت غصے میں ہیں، آپ اس طرح اٹھ کر چلی جائیں گی تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائیں گی، خانسامہ نے دبی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا۔ نانو وہ ہوا کیا ہے؟ اسے خانسامہ سے پوچھا۔ یہ تو پتہ نہیں، لیکن جب سے عمر صاحب، اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ نانو اس وقت ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھیں۔ خانسامہ جلدی سے ڈائننگ سے باہر نکل گیا۔ عمر نے ضرور میرے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کی ہوگی، اسے ایک دم طیش آیا تھا۔ وہ نانا اور نانو کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے اور مجھ سے دوستی کے دعوے کرتا ہے۔ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ نانو نے اندر داخل ہوتے ہی اسے کھڑے دیکھ کر کہا تھا۔ ایک بار پھر ان کا لہجہ بہت کھردرا تھا۔ نانو، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اسے بالآخر ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے ناراض ہوتی پھروں، تم بیٹھ کر ناشتہ کر لو۔ ان کے جملے نے اسے اور ہرٹ کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ ٹھیک ہے، نہیں کھانا تو مت کھاؤ، اب میں تمہاری منتیں تو نہیں کر سکتی۔ مرید، مرید، ڈائننگ ٹیبل پر سے چیزیں اٹھا دو۔ انہوں نے خانسامہ کو بلند آواز میں بلایا تھا۔ علیزہ تم بخود سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ نانو نے میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا، تو پھر آج کیا بات ہو گئی؟ میری 3 دن کی غیر حاضری میں ایسی کیا بات ہوگی کہ میرے ساتھ اس طرح پیش آنے لگی ہیں؟ وہ ساکت کھڑی سوچتی ہی رہ گئی۔ تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میرے بیڈ روم میں آ جاؤ۔ نانو نے مرید کو بلانے کے بعد ایک بار پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے ہی ڈائننگ روم سے نکل گئی تھی۔ ان کے پیچھے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل یہ اندازہ لگانے کی کوشش میں مصروف تھا کہ ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور کیا آپ اپنے بیڈ روم میں وہ اسی بارے میں بات کریں گی۔ تو جی آج کی ایپیسوڈ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے کی سٹوری پھر کنٹینیو کریں گے۔ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ کون سے اور ناول کو میرے چینل پہ فیچر کرنا پسند کریں گے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے مسکراتے رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔